बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, हुकूमत और कलअदम TLP के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। इस मुआहिदे की निगरानी के लिए स्टीयरिंग कमेटी भी कायम कर दी है, लेकिन इस मुआहिदे की तफसीलात अभी तक हुकूमत की जानिब से सामने नहीं आई हैं। लेकिन वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के हमरा मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तमाम मसाइल को सामने रखते हुए अमन का रास्ता तलाश किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के माबैन एतमाद बाहमी के माहौल में तफसीली मुज़ाकरात के बाद इत्तेफाक राय से मुआहदा तय पा चुका है। आइंदा हफ्ते अशरे में इसके मुस्बत नताइज सामने आ जाएंगे। इस मुआहदे के नतीजे में एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है कि जो इसकी निगरानी करेगी। इस मुआहदे की तफसीलात मुनासिब वक्त पर सामने आ जाएंगी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया। तवील मशावरत और गुफ्तगू के बाद एक फैसला किया कि हमने ताकत से नहीं, दानत से इस मसले को हल करने को तरजीह देनी है। हुकूमत ने इस मसले को दावत से हल करने की जो है वो तरजीह दी है। तफसीलात सामने नहीं आई, वो क्या मुआहिदा है जो दोनों फरीकैन के दरमियान तय पाया है। मीडिया से भी बातचीत नहीं की शाह महमूद कुरैशी ने भी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने भी, लेकिन जब वो अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे उस वक्त जब सहाफ़ी ने इस जमात से मुतालिक एक सवाल किया, उसका वो जवाब क्या दे रहे हैं आप देखिए। आपको उसे आइन और कानून के दायरे में फ़ाल सियासी जमात के तौर पर देखेंगे, परेशान न। इसी पर हम बात करेंगे। हबीब साहब, इस मुआहिदे के हवाले से हुकूमत ने तो अभी तक कुछ नहीं बताया, लेकिन कुछ खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि इस मुआहिदे में क्या क्या शामिल थे निकात। इस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन पहले तो मुझे आप ये बताएं कि रातों रात इतनी जल्दी ये मुआहिदा हो कैसे गया? 9वें दिन तक तो कुछ नहीं हो रहा था, 10वें दिन सब तय पा गया। देखिए, 2 दिन पहले इसी प्रोग्राम में मैंने अर्ज़ किया था कि आप उन 2 मुतल्लका वज़रा को हटा दें जिनके दस्तखत पहले वाले मुआहिदे पे मौजूद थे। उनमें एक थे शेख रशीद साहब, दूसरे थे मौलाना जनाब नूरुल हक कादरी साहब। ये दोनों हजरात जब रास्ते से हटे हैं तो उसके बाद फिर मामला थोड़े से आसान हो गए। उसकी वजह यह थी कि इन लोगों की, इन दोनों की क्रेडिबिलिटी नहीं थी। इन दोनों का दावा तो बहुत था कि हम उलमा को बड़ा अच्छी तरह समझते हैं, हम उलमा की या दीनी सियासत को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। 2-4 अरबी के लफ्ज़ शेख रशीद साहब कभी गलत तलफ़ुज़ के साथ और कभी दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ, वो ज़ाहिर है जब आदमी की तालीम इस तरह की ना हो तो आराब के और उन अल्फाज का जो हरूफ का मखारिज है उसे पता नहीं होता, तो लिहाजा वो जैसे फरमाते थे वो फरमा दिया करते थे। तो लोगों को भी कभी इस पर एतराज़ नहीं होता था। हज़रत नूरुल हक कादरी साहब जो थे, उनका ये दावा था कि मकतबे जो मसलक अहले सुन्नत है, मैं उसका बड़ा मुय्यद हूँ क्योंकि मैं ख़ुद कादरी हूँ, तो लिहाजा मेरे से ज़्यादा इनको कोई अच्छी तरह समझता नहीं है। तो इन दोनों के ये दावी जो है वो गलत साबित हुए। तो लिहाजा जैसे ही इन्हें हटाया गया, सूरत हाल एकदम उसमें कुछ बेहतरी पैदा होना शुरू हो गई। शेख रशीद तो कहते थे कि मैं मुज़ाकरात पसंद हूँ, चाहता हूँ मुज़ाकरात से मसला हल हो। तो फिर देखिए, बात यह है कि अगर वो मुज़ाकरात करवा सकते थे या मुज़ाकरात की अहलियत रखते थे तो पहले वाला मुआहिदा जो है वो उस हुकूमत के वजीर हैं, आज भी वजीर हैं। दोनों वजीर कह रहे जी हमने वजीर आज़म की मर्जी से किया था, ये किया था। भाई दस्तखत उनके, अगर आपने वजीर आज़म की मर्जी से किया तो फिर इस पर अमल दरामद करवाते। जब आप अगले फरीक के इत्मीनान के मुताबिक अमल दरामद ही नहीं करा सके तो अब आपका मजीद मुज़ाकरात का कोई जवाज़ नहीं है। तो लिहाजा उनको निकालना एक बहुत अच्छा फैसला हुआ। उसके बाद जब शाह महमूद कुरैशी साहब तशरीफ़ लाए, तेहरान गए हुए थे, तो वापस आए तो इनसे भी फिर लोगों ने राब्ते किए और रवाबित होने के बाद उनकी गद्दी भी है जी, फिर उनकी गद्दी भी है। उन्होंने फिर मुख्तलिफ लोगों से रवाबित किए कि जनाब मैं तो आया हूँ और अब मेरे ज़िम्मे ये काम है, तो आप बताइए कि ये कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले जो मुख्तलिफ लोगों से उन्होंने टेलीफोन करके बात की तो उन सब ने बिल इत्तफाक वही कहा जो मैं यहाँ पर अर्ज़ कर चुका था कि जनाब इन दोनों को तो हटाएंगे। तो लिहाजा उन दोनों को हटाने के बाद फिर एक और मामला हुआ कि जनाब मुफ्ती मुनीब साहब को कैसे इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि इस हुकूमत के मुफ्ती मुनीब साहब के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। उसमें 2 लोगों ने बड़ा अहम, उसमें ख़ुद जो सैलानी ट्रस्ट के हैं हज़रत बशीर फ़ारूकी साहब, उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया।
ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے بڑا رول پلے کیا، انہوں نے بھی رول پلے کیا اور انہوں نے مفتی منیب صاحب کو کہا کہ آپ کام کریں، انشاءاللہ جو آپ وعدے کریں گے ہم انہیں پورا کریں گے۔ حبیب صاحب، کن لوگوں نے رول پلے کیا ہم اس پر تو بات کریں، لیکن اصل معاہدہ جو ہے وہ طے کیا پایا اس کی تفصیلات تو سامنے نہیں آئیں، لیکن علماء کمیٹی کے ممبر اور سابق وفاقی وزیر حامد سید کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم حامد سعید صاحب، حضرت کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی اللہ کا کرم ہے۔ حضرت یہ بتائیے کہ یہ راتوں رات جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا، یہ کیا معاملہ کیا ہوا؟ ہمیں 3 دن پہلے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کوئی سلجھاؤ کا راستہ کسی کو سوجھ ہی نہیں رہا۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ مجھے اس معاہدے کی جو ہوا ہے اس کی تفصیلات بالکل علم نہیں جی، اور مجھے ابھی تک یہ بھی صحیح نہیں معلوم کہ یہ اس معاہدے کو کس حد تک آنر کیا جائے گا، کیونکہ جو پریس کانفرنس آئی ہے اس میں مفتی منیب صاحب نے جو کچھ بتایا ہے تو اس میں کچھ چیز واضح نہیں ہو پائی۔ جی، وہ یہ تھا کہ کل صبح مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ جی میں کل ہی شام کو واپس آیا ہوں اور یہاں پہ حالات جو ہیں بہت ناگفتہ بے ہیں، اور مجھے بتائیے کہ چونکہ یہ تحریک لبیک والے جو بہرحال اہل سنت میں سے ہیں اور یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے، تو ان لوگوں سے ہمارا ایک فطری اتحاد ہے، تو میں اس بارے میں کیا خدمات انجام دے سکتا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ اس وقت جو حکومتی ادارے وہاں بات کر رہے ہیں تو ان میں سے باقی تو ٹھیک ہے، لیکن 1-2 حضرات ایسے ہیں جو شاید تحریک لبیک کے لیے زیادہ ایکسیپٹیبل نہ ہوں، لیکن آپ کی شخصیت ایسی ہے اور حضور غوث بہاء حضرت ملتانی کے سجادہ نشین کی حیثیت سے آپ کا احترام بھی ہے اور آپ نے جب بھی بات کی معقول بات کی، تو اس پس منظر میں اگر آپ یہ اس مذاکرات میں کوئی کردار ادا کر سکیں تو یہ یقیناً بہت بہتر ہوگا اور کوئی بہتر انجام تک پہنچیں گے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس میں کن لوگوں کو شامل کرنا بہتر رہے گا۔ میں نے کہا کہ جی ہم لوگ تو آئے ہوئے یہاں اسلام آباد بیٹھے ہیں، باقی یہ ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تحریک لبیک کے لیے بہت قابل احترام ہیں اور وہ ان کے اسپوکس مین بھی بعض اوقات سمجھے جاتے ہیں، تو اگر ان کو بھی آپ لے لیں آن بورڈ تو شاید حالات بہتر ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میری تو ان سے اتنی بات ہوئی، اس کے بعد میرا ان سے کوئی مزید رابطہ نہیں ہو پایا۔ اب میں جو آپ کو بتا سکتا ہوں وہ یہ کہ ہم کیا کر رہے تھے، ہماری صدر پاکستان سے بھی ملاقات ہوئی، ہماری وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، اور اس میں انہوں نے ظاہر حکومتی موقف بیان کیا کہ جی اس طرح اگر ہم حکومتی ریٹ کو داؤ پر لگا دیں گے تو ہم پھر رول کیسے کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم قائم کر سکتے ہیں اور عوام کے حقوق کا احترام کیسے کر سکتے ہیں۔ بنیادی معاملہ تو ہے فرانس کا، اس پہ کیا پیش رفت ہوئی؟ دیکھیے یہ تو پیش رفت تو تبھی پتہ چلے گی نا جب اس معاہدے کی شکیں سامنے آئیں گی۔ انہوں نے تو نہیں بتایا، ہم سے جو بات چیت ہو رہی تھی میں تو اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ ہم نے مثلا عمران خان صاحب سے بات ہوئی تو وہ چونکہ اس بارے میں یہ تھا کہ ہم سے کہتے تھے جی آپ گارنٹی دیں کہ جی یہ ہم ان کی بات صحیح مناسب طریقے سے مان کے جس حد تک ہمیں قانون اور آئین اجازت دیتا ہے اور ہم ان کا احترام کرنا چاہتے ہیں تو ہم مان لیں، تو کیا یہ آئندہ دھرنے دیں گے، اس طرح لانگ مارچ کریں گے؟ کیونکہ پچھلے 4 سال میں 6 مرتبہ اس طرح روڈز پر آئے ہیں، تو اس طرح حکومتی مشینری ساری ہل جاتی ہے اور کاروباری زندگی معطل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بتائیے اگر جو معاہدہ ہے اس کے چیدہ نکات نہ بھی پتہ ہوں تو یہ کوئی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اوپر کوئی تھوڑی سی کلیئرٹی ہے کہ اس کا کیا رول ہوگا؟ جو بھی نکات ہیں، فرض کیجئے کہ نکات ہیں کہ فرانس کے امبیسڈر کو نکال دیں گے یا نہیں نکالیں گے یا بات کریں گے یا پارلیمنٹ میں، جو بھی نکات ہیں اس میں اسٹیئرنگ کمیٹی کا کیا رول ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں نہیں کہی جا سکتی۔ دیکھیے نا ابھی ایک طرف چلیے جن لوگوں نے معاہدہ کیا ہے ان کو تو پتہ ہے، لیکن کیا تحریک لبیک کا ریئیکشن کیا بتا رہا ہے کہ انہوں نے اس کو قبول کر لیا ہے؟ اطلاعات ایسی آ رہی ہیں کہ مری راولپنڈی روڈ پر جو کنٹینرز تھے انہیں ہٹانے کا کام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، آیا کہ کچھ جو ہے وہ پیش رفت ہو رہی ہے؟ اب نہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو لوگ دھرنا دیے بیٹھے ہیں وہاں
کیا وہ لوگ ڈسپرس ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ کیا وہاں پر اگر وہ وہاں پر کوئی ایکسیپٹنس نظر آ رہی ہے، اگر ان کے جوش جذبے کے اندر کچھ اعتدال کی کیفیت دکھائی دے رہی ہے، تو پھر تو ہم یہ سمجھیں کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے تو یہ دونوں طرف سے چونکہ حکومتی حوالے سے تو قابل قبول ہے، دوسری طرف بھی قابل قبول ہے یا نہیں ہے، تو اس وقت حضرت خفیہ رکھنا اس معاہدے کو، کیا یہ بھی فیصلہ ہوا تھا کہ معاہدے کو نفاذ تک یا نفاذ سے پہلے تک خفیہ رکھا جائے گا؟ اور پھر اس میں وہ جو جوہری معاملہ ہے فرانس کے سفیر کا، تو کیا اس حوالے سے کالعدم تحریک لبیک سے نے کوئی ضمانت دی آپ لوگوں کو؟ دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں کہ معاہدے میں ہم لوگ تو شامل ہیں نہیں نا، یہ تو حکومت کا یہ، اور ادھر وہ لوگ تھے، اس لیے میں اس بارے میں تو نہیں کہہ سکتا، اسی لیے یہ تمام چیز ایک مسٹری ہے کہ اگر وہ تحریک لبیک کی طرف سے معاملہ قبول کر لیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم سب سجدے شکر بجا لائیں گے۔ اور اس میں دیکھیے ہم نے جو ہماری کمیٹی تھی، ہم نے میں ایک آدھ بات صرف میں بتانا چاہوں گا، ہم نے اس خیال سے کہ جی یہ ہمارا معاہدہ تحریک لبیک کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے، تو اس وجہ سے ہم نے جو وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران گزارش کی کہ جی اگر یہ فواد صاحب یہاں ہوں گے یا طاہر محمود اشرفی صاحب یہاں ہوں گے تو ہماری کوئی بات تحریک لبیک والے قبول ہی نہیں کریں گے، تو اس لیے آپ مہربانی کریں، ان سے درخواست کریں کہ یہ اس میٹنگ میں نہ بیٹھیں تاکہ ہماری جو بھی بات چیت ہو وہ دوسروں کے لیے کم از کم قابل قبول ہو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حامد سید کاظمی جی آپ کچھ بات کر رہے ہیں؟ جی، اس کے علاوہ ہم نے وزیر اعظم صاحب کو یہ بھی بتایا کہ جی ٹھیک ہے حکومتی ریٹ کا قائم رکھنا ضروری ہے، لیکن آپ ان لوگوں کو کس چیز سے ڈرائیں گے؟ کیا موت سے ڈرائیں گے، گولیوں سے ڈرائیں گے؟ جو موت کو شہادت سمجھ کے، اسے اپنے لیے سعادت سمجھ کے اور خوش نصیبی سمجھ کے آ رہے ہیں، ان کو آپ ڈرا نہیں سکتے، اس لیے آپ مہربانی کریں یہ ذرا فریکوینسی اپنی چینج کریں۔ حضرت یہ بتائیے گا کہ آئندہ کے لیے آپ مسلک اہل سنت کے، آپ کے والد صاحب اور آپ خود ماشاءاللہ بڑے نمایاں لوگ ہیں، یہ بتائیے گا کہ آئندہ ایسا نہ ہو، بات دھرنے تک نہ پہنچے یا اس طرح کا کوئی مطالبہ اسٹیٹ کے سامنے نہ رکھا جائے جو قابل قبول نہ ہو، اس کے لیے کیسا ماحول ہونا چاہیے؟ اب اس کے لیے تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ مختلف تنظیموں کے جو سربراہان ہیں ان کا آپس میں ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے، ان کا ایک باہمی اعتماد کی ایک فضا ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جب کاز ایک ہو، جب نقطہ نظر ایک ہو، عقیدہ ایک ہو اور منزل ایک ہو، تو ایسی صورت میں وہاں مشاورت ہوگی تو پھر اس قسم کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حامد سید کاظمی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہمارے ساتھ صاحب کے پاس بھی ابھی تک مجھے جانا ہے، آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا، پھر یہ بھی بتا دیں کیا واقعی جو بات کی جا رہی ہے کہ معاہدہ جو ہے وہ کالعدم ٹی ایل پی کے لیے بھی قابل قبول ہوگا یا نہیں، ایسا کوئی معاہدہ کر پائی ہے حکومت؟ دیکھیے آج ایک بات تو مفتی منیب صاحب نے واضح طور پہ کہی کہ سعد رضوی صاحب بھی اور غلام غوث بغدادی صاحب بھی اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ جو معاہدے کا ماحول ہے یا جو معاہدہ ہے تو اس پہ ان کا اتفاق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری معلومات یہ ہے کہ کمیٹی کے ایک رکن، یعنی وہ کمیٹی جو باقاعدہ طور پر جس نے معاہدے پر دستخط کرنے ہیں، اب تک ابھی دستخط نہیں ہوئے، وہ کمیٹی کے ایک رکن کے جیب میں ہے، اور وہ رکن اسلام آباد سے روانہ ہوئے ہیں وزیر آباد کے لیے۔ وہاں پہ جا کے وہاں پہ جو شورا کے لوگ ہیں ان کے سامنے بھی یہ معاہدہ رکھا جائے گا، کیونکہ ٹی ایل پی، کالعدم ٹی ایل پی صرف سعد رضوی کا نام نہیں ہے، ان کی اپنی شورا بھی ہے اور مذہبی جماعتوں میں فیصلہ سازی کا ایک اور انداز ہوتا ہے، تو لہٰذا اس میں سب لوگوں کو شامل ہونا پڑے گا، تبھی بات آگے بڑھے گی۔ لیکن اہم ترین مسئلہ ہے وہ ہے فرانس کا۔ دیکھیے اس مسئلے سے ٹی ایل پی کالعدم سے صرف درخواست کی جا سکتی ہے کہ اب یہ سے دستبرداری آپ اختیار کریں۔ دیکھیے بات یہ ہے، آسان یہ ہے ان کے لیے اس درخواست نہیں، کو یہ مان دیکھیے لینا؟ یہ کسی کے لیے بھی آسان نہیں۔ دیکھیے یہ ہے حکمت کا معاملہ، یہ ایمانی معاملہ اور اعتقادی معاملہ نہیں ہے۔ حکمت کا معاملہ اس طرح ہے کہ فرض کیا آپ اس قرارداد کو اسمبلی میں لے جائیں اور جو اس کے خلاف ووٹ ڈالے اس کے لیے اب ہماری سوسائٹی میں زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا، اور جو اس کے حق میں ووٹ ڈالے وہ پاکستان کو ایک نئی مصیبت میں پھنسا دے گا۔ تو پاکستان بھی ریاست مدینہ کا پرتو ہی سمجھا جائے اس معاملے میں۔ ایسا نہ ہو، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ٹی ایل پی کالعدم کے جو لوگ ہیں وہ جوش و جذبے میں پاکستان کے اوپر، پاکستان کے بارے میں بھی کچھ اور باتیں کہہ دیتے ہیں، اس سے گریز کیا جانا چاہیے۔
साथ साहब आपकी जानिब आऊँगी, हामिद सईद काज़मी साहब भी जो बात कर रहे थे कि देखना ये है कि मुआहिदा जो है वो कलदम TLP के लिए भी काबिल कबूल है या नहीं, अगर है तो फिर पता चल जाएगा, वो लोग डिस्पर्स होना शुरू हो जाएंगे। ये बताइएगा इसको जो खुफिया रखा गया है, खुफिया रखने का इम्पैक्ट क्या हो सकता है? बेहतर था खुफिया ही रखा जाना चाहिए, लेकिन कुछ ज़राए से तो खबरें लीक भी होना शुरू हो गई हैं कि मुआहिदे में क्या कुछ तय पाया। देखिए, दो तीन बातें। सबसे पहले तो हुकूमत ने अब एक फॉर्मली मिनिस्टर्स ने बैठ के उनके साथ मुआहिदा कर लिया, तो मेरा ख्याल है कि हमें कल अदम वाली बात तो तकरीबन ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि कानूनी तौर पे तो वो वैसे ही पॉलिटिकल पार्टी कल अदम नहीं थी। कल अदम करने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कल अदम करने के लिए उनके खिलाफ एक इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस फाइल होता है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूव होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाता है। तो कानूनी तौर पे तो वो पहले ही कल अदम नहीं थी, और अब जबकि हुकूमत ने उनके साथ मुज़ाकरात करके स्टेट लेवल के ऊपर एक दस्तखत साइन कर दिए हैं, तो मेरा ख्याल है कि कल अदम वाली बात तो हो गई ख़त्म। मैं हबीब साहब को पहले कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं कि इस मुआहिदे से 2 दिन पहले जुमे वाले दिन हबीब अकरम साहब ने इसी प्रोग्राम में कहा था कि मुफ्ती मुनीब साहब को आप शामिल करेंगे और इन लोगों को शामिल करेंगे तो आगे बात ज़्यादा बेहतर सुनी जाएगी, और आज उन्हीं लोगों के थ्रू ये बात हुई। ये बड़ी अच्छी बात है। पहले दिन से जहाँ पे मेरा हबीब साहब से थोड़ा सा इख्तलाफ था, फवाद चौधरी साहब से, हुकूमत से भी थोड़ा सा इख्तलाफ था, वो ये था कि इसके अंदर जोर आजमाई नहीं होनी चाहिए, इसमें शिद्दत नहीं होनी चाहिए। स्टेट की रिट बहाल करने की जो बार बार बात हो रही थी, स्टेट की रिट हमेशा बहाल ही होती है, ये हुकूमत की रिट बहाल करने की बात हो रही थी। रियासत पाकिस्तान की रिट तो रियासत के ऊपर है, हुकूमत अपनी रिट बहाल करने की बात कर रही थी, और डर ये था कि इस हला शेरी के अंदर कोई मज़ीद खून खराबा ना हो, ऐसे ना हो कि ये लोग जो कि पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान की आवाम हैं, हमारे गलियों मोहल्लों में रहते हैं, कोई कहीं रेडी लगाता है, कोई कहीं पे किसी बैंक में नौकरी करता है, कोई कहीं पे ऑफिस बॉय है, कोई स्ट्रीट हॉकर है, ये लोग जिनके के जो कि हमारे ही शहरों और गाँव में रहते हैं, हमारी भाई बाप हैं, इनके साथ कोई तशद्दुद ना हो। ये एक ऐसे जज्बे की बात कर रहे हैं जो कि यहाँ पे आपको पता है कि 4 बंदे इकट्ठे खड़े हो जाएं। मैं अगले दिनों कहीं से आ रहा था, और मैं TLP का कोई रुकन नहीं हूँ, कोई कारकुन नहीं हूँ, मैं कहीं से आ रहा था तो एक जगह के ऊपर लोगों ने, TLP के कुछ लोगों ने नारे लगा रहे थे कि लब्बैक लब्बैक, तो मैंने भी शीशा नीचे करके कहा या रसूल अल्लाह, क्योंकि ये तो जज्बात हम सब लोगों के हैं, हम सब लोग इस नारे के ऊपर लब्बैक कहेंगे। तो ये ऐसे लोग नहीं है जिनको आप कदम कह के तो इनके ऊपर आप तशद्दुद शुरू कर देंगे, और पुलिस की नफरियां होंगी, और खंदकें खोदी जा रही हैं, और पानी डल रहा है, और ये काम कभी भी नहीं होना चाहिए था। मुझे इस बात की खुशी है कि मुआहिदे के जो भी नुकात हैं, हम उन नुकात के ऊपर बहस कर सकते हैं कि ये बात ठीक है, ये बात गलत है, ये आपने क्यों की। पहले भी 2-3 दफ़ा मुआहिदे हुए हैं कि पार्लियामेंट में ले जाएंगे, डिबेट करवाएंगे, ये करेंगे। हम मुआहिदे के नुकात के ऊपर आने वाले दिनों में, हफ्तों में बहस कर लेंगे, लेकिन जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि मुआहिदा हो गया और कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं हुई, कोई खून की नहरें नहीं बहीं, जिसका कि बहुत ज़्यादा मसला था। मैं एक जुमला और कहता चलूँ, आप अगर इसको थोड़ा सा मिला के पढ़ें, जो पाकिस्तान के जो दुश्मन अनासर हैं, गिरदोनवा में भी जो पाकिस्तान के दुश्मन अनासर हैं, भारत हो, दीगर इस तरह के लोग, उनका हमेशा से 2 आइडियाज जो है ना वो टॉप ऑफ द लाइन रहे हैं। एक ये कि पाकिस्तान में किसी तरीके शिया सुन्नी फसाद हो जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसाद हो जाएगा तो वो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर शहर में होगा। दूसरा ये कि किसी तरीके से जो सुन्नी बरेलवी मकसद है, मसलक है, उसकी दूसरों से लड़ाई हो जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े तादाद में मौजूद हैं। ये लड़ाई जब भी पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस के अंदर किसी ने हवा दी है, पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान के उलमा ने, पाकिस्तान की सियासी पार्टीज़ ने, वो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़, नवाज शरीफ साहब ने भी मुआहिदा किया था, उन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, पाकिस्तान की रियासत ने हमेशा उसको अमन व तफहीम के साथ मसला सॉल्व करने की कोशिश की, और यही इस वक्त की ज़रूरत थी। लड़ाई और जबर किसी चीज़ का सलूशन नहीं। इसमें वक्त की ज़रूरत थी, मुआहिदा होना चाहिए था, मुआहिदा हो गया हबीब साहब, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी मुआहिदा हुआ, उसके बाद भी हमने देखा कि तकरीबन 7वीं बार एक बार फिर अपने मुतालबात लिए सड़कों पर आए और कहा गया कि जी मुआहिदा जो हमसे किया गया था उनके निकात पर अमल दरामद अब तक नहीं किया गया। आगे चलकर इस मुआहिदे का क्या बनेगा? और फिर ये बताइएगा कि अगर इनके मुतालबात
مطالبات مان لیے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ ایک بات کرتے ہیں کہ پھر باقی لوگوں کو بھی شے ملے گی، کیا وہ لوگ بھی آئندہ اپنے مطالبات لے کر سڑکوں پر آئیں گے اور ان سے ہم ایسے ہی ڈیل کریں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے، اہم ترین بات یہ ہے کہ جمہوری حق ہے ہر شخص کا کہ وہ سڑک پر آئے اور حکومت کے سامنے احتجاج کرے اور اپنی بات جو ہے وہ حکومت تک پہنچانے کی کوشش کرے، اور حکومتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اوپر جا کے بہرے نہ ہو جایا کریں، وہ اخبارات میں ٹی وی میں چھپنے والے احتجاج، چھوٹے سے چھوٹے احتجاج کو وہ دیکھیں۔ حالت ہماری اسٹیٹ کے بہرے پن کی یہ ہے کہ، اور اس کی بے عملی کی یہ ہے، ہماری انتظامی بدعمالیاں ہمیں یہاں تک لے آئی ہیں، بلکہ سیاسی بدعمالیاں ہمیں یہاں تک لے آئی ہیں کہ اگر 4 لوگ آپ کے لاہور کی مرکزی سڑک کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور کوئی مطالبہ کرنے لگیں تو انہیں کوئی ہٹانے والا موجود نہیں ہے، گویا آپ کے انتظام کو نہ ان کی کوئی سننے والا ہے، نہ کوئی ہٹانے والا۔ آپ درخواستیں دیتے رہیں، مر جائیں گے، لیکن یہ نظام آپ کو اس کا رسپونڈ نہیں کرے گا۔ ہمارے بچپن میں ایک زمانہ تھا کہ جب آپ ایوان صدر پہ ایک 54 کا ٹکٹ لگا کے خط بھیج دیتے تھے تو وہاں سے آپ کو جواب آتا تھا کہ جناب ایوان صدر صاحب کی خدمت میں آپ کا یہ خط پیش کیا جائے گا۔ تو یہ نظام اتنا بے ڈھنگا اور آپ یوں کہیے، میں زیادہ سخت لفظ نہیں، اتنا گنگا بہرا نظام ہے کہ، اور پھر ماشاءاللہ نالائکوں کی کثرت ہو جائے جس نظام میں تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہماری جوہری پرابلم ہے جس کو ٹھیک کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو انتظامیہ ہے، ہماری جو پنجاب کی انتظامیہ ہے، یہ بھی منہ میں گھنگھڑیاں کیوں ڈال کے بیٹھی رہتی ہے؟ انہیں پتہ نہیں ہے ان کے پاس پولیس ہے، پھر پولیس کو پتہ نہیں ہے ان کے پاس ایک خفیہ پولیس ہے جسے اسپیشل برانچ کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر دیگر بہت سارے کام ہیں، یہاں پر پولیٹیکل لوگ ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جنہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ جو ایک مسجد کے سامنے 12 ربیع الاول کو یہ ہو رہا ہے، پیچھے یہ ہسٹری ہے، آگے ہمیں یہ اینٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ یہاں پہ آخر ان پولیس افسروں کو، اس کمشنر کو، اس ڈپٹی کمشنر کو بھی تو کان پکڑوائے نا کوئی، ظاہر ہے ان کہ بھائی تمہارا کام تھا، تم نے اینٹیسپیٹ کیوں نہیں کیا؟ تم کیا کرتے تھے؟ تم کاہے کے پینٹ کوٹ پہن کے ہر روز آ کے جناب دفتر میں بیٹھ کے کبھی شو کر کے یوں جا رہے ہو، کبھی شو کر کے یوں جا رہے ہو؟ یہ وردیاں تمہیں صرف دکھانے کے لیے ہے کہ جناب ان کو پالش کر کے پہنا کرو، لوگوں کے اوپر روپ ڈالا کرو یا پراپرٹی کا بزنس کیا کرو؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارا ہے انتظامی فلا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں اور ہماری یہ جو مذہبی پارٹی، بالخصوص تحریک لبیک اس وقت چونکہ بحث اس پہ ہو رہی ہے، ان کو بھی اپنے طرز عمل پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ بات بے بات دھرنا لے کے چل پڑیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ سڑکیں بند کریں، اور نہیں، یہ جمہوری حق نہیں ہے، یہ جمہوری حق نہیں ہے۔ آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم جن کا یہ نام لیتے ہیں، میں اسی لیے کہتا ہوں نا کہ بولہبی ہوتی ہے جب آپ راستے بند کرتے ہیں۔ آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوات میں طرز عمل یہ تھا کہ جناب ہم نے راستے بند نہیں کرنے۔ ایک غزوے میں آج مجھے ایک عالم مجھے بتا رہے تھے کہ ایک غزوہ میں آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں پہ خیمے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو انہوں نے لگا لیے ایک راستے پہ، تو آج جناب نے وہ راستے سے خیمے ہٹوا دیے، تو آپ راستے ان کے نام پہ مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور پھر دیکھیے پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور اس کو آگے بڑھنے دے، بنام خدا بنام رسول اس کو آگے بڑھنے دے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی، جب آپ بات بے بات دھرنا لے کے پہنچ جائیں گے تو دنیا آپ کو کیا دیکھے گی؟ دنیا کہے گی یہ ہے رسول اللہ کے پیروکار، عاشق رسول، یہ ہیں عشاق رسول جو راستے بند کر دیتے ہیں، جو خلق خدا پر کھانا بند کر دیتے ہیں، جو خلق خدا کے بزنس کو برباد کر دیتے ہیں، جو خلق خدا کے مریضوں کو ہسپتالوں تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ طرز عمل اب انہیں بھی ٹھیک کرنا ہوگا۔ اب ہمیں سب کو کچھ سمجھنا ہے، ایسا نہ کریں کہ اللہ کے نام پہ یہ ملک حاصل کیا تھا تو اسلام کے نام پہ اس کو برباد کر دیں، ٹھیک ہے، یہ نہ کریں۔ عشاق رسول ہوتے ہوئے پیروی نہیں کی جا رہی، راستے روکے جا رہے ہیں، عوام کو مشکل میں ڈالا جا رہا ہے۔ دوسری طرف حکومت بھی کہتی ہے کہ ہماری ریاست جو ہے، پاکستان جو ہے وہ ریاست مدینہ ہے، تو حکومت کو بھی اپنا طرز عمل ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، میں تو ان تمام ریفرنسز کے خلاف، ہم میں سے کوئی صادق اور امین نہیں، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہم میں سے کوئی صادق اور امین نہیں بن سکتا، ہمیں آئین کے اندر اس طرح کے الفاظ نہیں یوز کرنے چاہیے۔
ہم ریاست مدینہ نہیں کریٹ کر سکتے، ہم ریاست مدینہ کے قریب جانے کی کوشش کر سکتے ہیں، وہ ریاست رحمت للعالمین نے کریٹ کی تھی پاکستان کے اندر۔ کیا انسانی تاریخ میں، انسانی فیوچر میں ریاست مدینہ واپس کریٹ نہیں ہو سکتی؟ ہم اس کو کچھ نہ کچھ، اس کے کچھ حصوں کو ایمولیٹ کر سکتے ہیں، ریاست مدینہ کوئی کریٹ نہیں کر سکتا۔ تیسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر تشدد، سڑکیں بند کرنا، ایمبولنسز بلاک کرنا، لوگوں کو، قوم و ملک کو یرغمال بنانا، یہ کسی شخص کو بھی، یہ آپ کسی بھی دینی عالم سے بات کریں، آپ ان سے کہیں کہ جی جنگوں کی صورت میں کیا جا سکتا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کیا جا سکتا ہے، کسی مجبوری کی صورت میں کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ رسول اللہ کے نام پہ کیا جا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ریزنیبل شخص کہے گا کہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہم اس بات کو بہت عرصے سے جانتے ہیں، اسلام کے نام کے اوپر قتل نہیں کیا جا سکتا، بربریت نہیں کی جا سکتی، پچھلے 20 سال میں کی گئی ہے، پاکستان کے اندر ہی نہیں، پاکستان سے باہر بھی کی گئی ہے۔ آج بھی داعش اور دیگر لوگ جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ القاعدہ اور دیگر اس طرح کے گروہوں نے بھی لڑا۔ اسلام کے نام کے اوپر قتل و غارت اس ملک میں بھی ہوا، دیگر ممالک میں بھی ہوا، مسلک کے نام کے اوپر اس ملک میں بھی قتل و غارت ہوا، دیگر ممالک میں بھی ہوا۔ تو ریاست کا رسپانس کیا ہے؟ کیا صرف یہ ہے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر 2 منٹ کی بات ہوگی، ایک پریس کانفرنس ہوگی، یا آپ ایک کاؤنٹر نیریٹو کریٹ کریں گے؟ ٹیررزم کے دنوں میں، ایک لمحہ، ٹیررزم کے دنوں میں، وار آن ٹیرر کے وقت پاکستان نے کاؤنٹر نیریٹو کریٹ کیا، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے، اس طرح کے گانے ریلیز ہوئے، کاؤنٹر نیریٹو کریٹ ہوا۔ ان کے لیے کاؤنٹر نیریٹو کیا ہے؟ یہ ریاست کی رسپانسبلٹی ہے۔ کاؤنٹر نیریٹو کیا ہونا چاہیے؟ ساتھ صاحب آپ کہتے ہیں کہ یہ ریاست کی رسپانسبلٹی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ڈینگی کے وار بھی تیز ہو گئے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈینگی کے باعث صورتحال خراب ہے، لاہور میں 2 اور اسلام آباد میں 1 مریض جاں بحق ہوا ہے۔ اگر 24 گھنٹے کی بات کریں تو 24 گھنٹوں میں پنجاب میں 552 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا میں مزید 319 مریض جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ حکومت ڈینگی کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ ڈینگی آؤٹ آف کنٹرول کیوں ہو گیا؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ پنجاب کی کیا صورتحال ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسپتالوں میں صورتحال یہ ہے کہ عوام آپ کے پاس آ رہے ہیں کہ جناب ہمارا پیشنٹ بیمار ہے، اسے آپ ایڈمٹ کر لیں، اور آپ لوگ ان سے معذرت کر رہے ہیں، کیا ایسی ہی صورتحال ہے؟ اور کتنے بیڈز اویلیبل ہیں؟ کیا مریضوں کی اس وقت تعداد ہے اسپتالوں میں؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس طرح کی جب انفارمیشن آتی ہے تو اور بھی پریشانی لوگوں، ہمارے پاس بالکل بیڈز اویلیبل ہیں، اور بار بار ہم ٹکٹس بھی اسی لیے آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں چلانے کے لیے۔ کچھ اسپتال ایسے ہیں جیسے فار ایگزامپل سروسز ہاسپٹل، کیونکہ ذرا سینٹرلی لوکیٹڈ ہے، اور اپنا گنگا رام ہاسپٹل، یہاں بیڈ جو ہیں وہاں تقریباً کم ہیں، لیکن میو کے اندر ہمارے پاس اس وقت 70 بیڈز اویلیبل ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس جنا کے اندر 43 بیڈز اویلیبل ہیں۔ باقاعدہ ہمارا جو کنٹرول روم ہے وہ جتنے بیڈز اویلیبل لاہور جنرل ہاسپٹل میں اویلیبل ہیں، more than 200 beds are available in Expo Center۔ اب مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے پاس مریض داخل ہیں لاہور کے اندر، وہ کوئی تقریباً ہمارے پاس اس وقت 1633 مریض داخل ہیں۔ ٹوٹل بیڈ جو ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ 279 ہے۔ ڈاکٹر صاحب سوری قطع کلامی کی معذرت، جسٹ ٹو گیٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ، ذرا پنجاب کی بھی بتا دیجئے کیونکہ لوگوں کو مس انفارمیشن آ رہی ہے۔ پنجاب کی کیپیسٹی ورسز فلڈ بیڈز کیا ہے اس وقت؟ پنجاب میں ٹوٹل نمبر آف بیڈز اویلیبل فار ڈینگی آر 5191 بٹوین پرائمری ہیلتھ کیئر اینڈ یہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر۔ ٹوٹل نمبر آف بیڈز آکوپائڈ جو ہیں وہ 2488 ہیں۔ تو اس وقت کیپیسٹی جو ہے اچھا ڈاکٹر صاحبہ، کیپیسٹی کے حوالے سے تو آپ بتا رہی ہیں کہ بیڈز بھی اویلیبل ہیں مختلف اسپتالوں میں، لیکن اقدامات اس میں حکومت سست کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ اس سے پچھلے دور حکومت میں، شہباز شریف کے دور میں جتنا وہ حکومت ایکٹیو دکھائی دیتی تھی، آپ لوگ اتنا ایکٹیو دکھائی نہیں دے رہے، اور اسی لیے انہیں پھر آپ لوگوں پر تنقید کرنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ دیکھیے میرا خیال 2 باتیں سمجھنے کی کوشش کریے۔ پچھلے سال بھی تو آخر ڈینگی کا موسم آیا تھا، سارا کام کیا گیا اور پچھلے سال کنٹرول میں رہی۔ یہ سائیکلز آتی ہیں،
اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، اس وقت وہ اللہ کی طرف سے مہربانی تھی ڈاکٹر صاحبہ، یا آپ لوگوں نے کوئی اقدامات کیے تھے؟ کیونکہ اس سال کی طرح ہم نے پچھلے سال بھی نہیں دیکھا کہ گلی محلوں میں اسپرے والے آئے ہوں. اگر آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں پھر آپ ضرور فرمائیے. جی. مقصد یہ ہے کہ ہر سال ایک ہی پروٹوکول جو ہے وہ فالو ہوتا ہے، اور اسی پروٹوکول کو ہم نے اس مرتبہ ہی فالو کیا. جو اس وقت تھوڑا سا ہمیں مسئلہ بنا وہ اس لیے مسئلہ بنا کہ یہ سب سے پہلے تو لاہور کے اندر یہ ڈی ایچ اے سے شروع ہوا، اور ڈی ایچ اے نارملی جو اسکروٹنی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر وہ جو ایکشن لیا جاتا ہے سرویلنس کے بعد کہ بھئی آپ نے ڈاوسائڈل ایکٹیویٹی کرنی ہے، یہ رسپانسبلٹی ڈی ایچ اے کی بنتی ہے. ان کو یہ باتیں فلیگ کر دی گئی تھی. ہاؤ ایور اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جی کیس رسپانس بھی ہو رہا ہے، جو پروٹوکول ہے اس کے مطابق ہی ہم فالو کر رہے ہیں، اور اس مرتبہ ڈیفینیٹلی لاہور کے اندر تعداد بہت زیادہ ہے. راول پنڈی کے اندر اب بیٹو انڈیکس جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ڈاکٹر صاحبہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا، اور بلکہ آپ ہی نے ہمیں بتایا لاسٹ ایئر بھی یہ ہوا کہ جب یہاں پہ پنجاب میں، سینٹرل پنجاب میں جب اسموگ کا سیزن آیا تو آپ ہی نے ہمیں بتایا پچھلے سال کہ اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو کھانسی اور یہ ریسپریٹری ایشوز جس طرح نیچرلی ہر سال ہوتے ہیں، ان کو لوگ پھر کبھی کرونا کے سمٹم سے مکس کر جاتے ہیں، پینک کر جاتے ہیں، کبھی کسی اور سمٹم سے، خاص طور پہ کرونا کی وجہ سے وہ اس میں کافی اوور لیپ تھا. تو اسموگ بھی اب ایفیکٹولی ہیلتھ ایشو ہے. کیا ایز وی گو انٹو ڈسمبر جنوری کوئی آپ پریمپٹیو میجرز لے رہے ہیں، بھٹے بند کر رہے ہیں، کیا گورنمنٹ کا پلان ہے؟ یہ میرا خیال ہے جہاں تک یہ جو سارے اسٹیپس ہیں کہ زگ زیگ وہ جو باقاعدہ جو ہوتا ہے کام یہاں کلز کے اندر، یہ جو بگ کلز ہیں تاکہ ادھر جو اسموک پروڈیوس ہو وہ اسموک نہ کریٹ کرے. فیلڈ کو جلانا جو ہے اس پہ بہت پابندی لگائی گئی ہے. ہر طریقے سے کوشش تو کی جا رہی ہے، لیکن ایک چیز کی تو ہمیں آپ کو اس بات کا تو پتا کہ ماشاءاللہ اب اس وقت لاہور کی آبادی جو ہے وہ میرا خیال ہے، ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ 1,22,25 لاکھ ہے، ہمارے خیال میں تو اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. گاڑیاں بھی اتنی، موٹر بائکس بھی اتنی، اور یہ بہت زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے یہ جو ایمیشنز ہوتی ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی ایمیشنز ہیں اس سے بھی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. تو پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ اس مرتبہ اسموگ جو ہے اس کے اوپر کنٹرول کر کے رکھیں. جہاں تک تعلق ہے کووڈ کا، اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ہم وی آر گوئنگ ٹو بگ کیمپین بائی دی نیم آف ریڈ ریچنگ ایوری ڈور. یعنی آپ یہ سوچیں کہ محلے محلے بیٹھ کے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر بندے کو ویکسینیشن مل جائے. پچھلے جب سے یہ شروع ہوئی ہے کیمپین، آپ یہ سوچیں کہ اب تک ہم 40 لاکھ لوگوں کو ویکسینیٹ کر چکے ہیں. ایک ایفرٹ گورنمنٹ کر رہی ہے بہت بڑی. میرا خیال ہے کہ وی آر ٹرائنگ آور لیول بیسٹ ٹو کنٹرول دی سچویشن. ہمارے پاس کووڈ کا اتنا بڑا مسئلہ ہے، ہماری پوری کوشش ہو رہی ہے کہ کووڈ کا سچویشن کنٹرول. ڈاکٹر صاحبہ مسئلہ یہ ہے کہ اس بار ہمارا ایک ظاہر ہے ایک سوشل ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے. اگر ہم پچھلی گورنمنٹ کو دیکھیں اور اس گورنمنٹ کو دیکھیں تو پچھلی بار ہمارے عام مشاہدے میں یہ بات آتی تھی کہ گاڑیاں نہر پہ جا رہی ہیں. لاہور میں مختلف جگہوں پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ بینرز لگے ہوئے ہیں کہ اس سوسائٹی میں ڈینگی کا سپرے ہو چکا ہے، اس سوسائٹی میں نہیں ہو رہا. سوسائٹیز بڑا افیکٹولی کام کر رہی تھیں. کیا اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ صورتحال نہیں ہے؟ اصل میں دیکھیے جی کچھ رسپانسبلٹیز تو سوسائٹیز بھی پڑتی ہے اور کچھ رسپانسبلٹی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈی ایچ اے کا علاقہ جو ہے وہ تو ڈی ایچ کی رسپانسبلٹی تھا، کینٹ کا علاقہ کینٹ کی رسپانسبلٹی تھا. یہ ساری چیزیں جو تھی مد نظر رکھ کے ایفرٹ کیا گیا، بہت زیادہ ایفرٹ کیا گیا، یہ بھی کہنا کہ نہیں کیا گیا. اور اس میں اصل میں 30 ڈپارٹمنٹس which are responsible for all this activity. بیسکلی ایڈمنسٹریشن جو ہے نا لاہور کی ایڈمنسٹریشن that has to look after all these activities. اپنی طرف سے اگر آپ ایکٹیویٹیز کی بات کریں تو میں آپ کو صرف بتا دوں کہ 24 گھنٹے کے اندر پورے پنجاب کے اندر اس وقت 3,51,000 گھر چیک کیے گئے. صرف لاہور کے اندر 62,000 گھر چیک کیے گئے ان 24 hours. اچھا آؤٹ ڈور اسپاٹس جو ہیں وہ تقریباً پنجاب کے اندر 87,000 چیک کیے گئے. اگر اس کا ہیوج وہ کہتے ہیں نا بہت بڑا ہرکلین ٹاسک ہوتا ہے ٹو کنٹرول دی سچویشن، تو ایفرٹ کیا جا رہا ہے. تھوڑا سا میرا خیال ہے جو ہمیں پرابلم ہوا ہے وہ یہ ہوا تھا کہ جو رپورٹنگ انیشلی شروع ہوئی اس پہ ہمیں لگتا ہے کہ پراپر رپورٹنگ ٹائم پہ نہیں ہوئی. ایریاز آئیڈینٹیفائی کرنے میں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی
اور اس کی وجہ سے وہ جو کیس رسپانس ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا. انویسٹیگیٹنگ ایوری تھنگ, کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کی ساری تشخیص کریں کہ ایکچولی پرابلم کہاں ہوا کہ ڈینگو جو ہے وہ ہمارے لیے مسئلہ بنا. جی ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ. وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ڈینگی کی صورتحال کے حوالے سے وہ بتا رہی تھیں کہ جو پروٹوکولز ہیں حکومت ان پروٹوکولز کو فالو کر رہی ہے. اسپتالوں میں جو ہے وہ بیڈز بھی اویلیبل ہیں. آگے بڑھتے ہیں, بات کرتے ہیں پی ڈی ایم کی, جو ایک بار پھر مہنگائی کے خلاف, حکومت کے خلاف ڈیرہ غازی خان میں پاور شو کا مظاہرہ کر رہی ہے. حبیب صاحب اور سیاسی قائدین جو ہیں وہ بھی اسٹیج پر موجود ہیں. مولانا فضل الرحمان بھی آ گئے ہیں, شہباز شریف بھی آ گئے, اور آج مریم اورنگزیب بھی اس جلسے کے حوالے سے بتا رہی تھیں حکومت پر کتنا پریشر ڈالے گا یہ جلسہ. واقعی میں ایسا ہونے جا رہا ہے؟ حکومت تو دو طرح سے پریشر میں آ چکی ہے. ایک پریشر تو یہ ہے حکومت کی اپنی نالائکیوں کا, 3 سال کا. حکومت کے اوپر ٹی ایل پی کا پریشر ہے, یعنی 3 سال میں 5 دفعہ یہ لوگ نکلے ہیں. مہنگائی, اچھا, اس کے بعد یا مطلب کافی دفعہ نکل چکے ہیں. اس کے بعد مہنگائی, اکانومی جو ہے اس پہ ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. یہ انہوں نے طرح طرح کے کمیشن, طرح طرح کے وہ انکوائریاں کر کے پاکستان کے بزنس کا تقریباً بھٹا ہی بٹھا دی ہے. تو لہٰذا, اور آپ نے یہ پاکستان میں طویل عرصے تک ہم نے کبھی گندم اور چینی امپورٹ نہیں کی تھی, لیکن اللہ ماشاءاللہ جیسی یہ حکومت آئی ہے اس کے ساتھ ہی ایسی برکت آئی ہے پاکستان میں کہ جناب پاکستان نے ریکارڈ پیداوار حاصل کی, اور پھر بھی ہم گندم امپورٹ کرنے پہ مجبور ہوئے. تو آپ مجموعی طور پر ایک نالائکی اور بیڈ گورننس کا بوجھ ہی اس حکومت کے اوپر اتنا بڑا ہے کہ اس کی کمر ٹوٹ رہی ہے. اب دوسری طرف پھر جب آپ جاتے ہیں جو ہماری اپوزیشن ہے, تو ایسے موقع پہ اپوزیشن کچھ بھی نہ کرے, یہ جلسہ بھی نہ کرے, کچھ بھی نہ کرے, صرف خاموش بیٹھی رہے اور صرف یہ بتاتی رہے کہ یہ دیکھو یہ نواز شریف ہیں, یہ شہباز شریف ہیں, یہ مریم نواز ہے, بس اس کے علاوہ کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اور اتنا ہی بلاول بھٹو زرداری کرتے رہے. تو اس حکومت کے لیے یہی الیکشن کیمپین ہے. اس حکومت کے لیے یہی چھوٹی سی خوراک جو ہے وہ بس آخری ہچکی تک پہنچا دے گی اس کو. بات یہ ہے کہ اب یہ حکومت, اور پھر نیچرلی 3 سال گزر جانے کے بعد آپ کو اب حساب دینا ہے. بالکل. اور حساب مانگنے والے سڑکوں پہ آئیں گے. جو آپ نے بے تکے, آپ کی بیڈ گورننس کی وجہ سے قیمتیں بڑھیں, اکانومی آپ نہیں آگے لے جا سکے. اب بھی صورتحال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ کے آئے تھے کہ میں تو خودکشی کر لوں گا کہ اگر مجھے مانگنا پڑے. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ ہمارے لگتے پھپتوں کے گھر بھی پہنچ جاتے ہیں کہ جناب اللہ دا نام خیر پاؤ. اچھا, جب آپ کا طرز عمل خود اس طرح ہے, آپ نے کہا کیا تھا, آپ نے کیا کیا ہے, ان کو پتہ نہیں تھا نا جانے والی حکومتیں کتنا بوجھ ڈال کے جا رہی ہیں. وہ تو حکومت میں آ کے انہوں نے پتہ چلا 2 سال بعد سب. ان کو آپ نے 3 سال میں کچھ نہیں پتا چلا نا, آپ انہیں اگلے 30 سال بھی دے دیں, کچھ پتہ نہیں چلے گا. اس کیپیسٹی کے ساتھ انہیں کچھ نہیں پتا چل سکتا. ٹھیک ہے. جن کی دوڑ جو ہے اکانومی کے حوالے سے رضا باکر سے لے کے شوکت ترین تک ہے, تو اب آپ بتائیں کہ ان سے کیا توقع کی. اور وہ لوگ جنہیں ایف اے کی کتابیں آپ کہتے ہیں کہ اکنامکس کی کتاب پڑھنی چاہیے ایف اے کی. اچھا, یہ ایف اے کی کتاب یہ صرف سائن کرنے سے پہلے پڑھ لیا کرے نا, تو یہی بڑی بات ہے. یہ ٹی ایل پی کا مسئلہ یہی ہے نا. ٹھیک ہے جی. سعد صاحب, واقعی میں اپوزیشن کو اتنا تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. محنت کریں, کھچل ہوں, خوار ہوں, سڑکوں پر آئیں, مطلب پرجوش نعرے لگائیں, خطاب کریں, بس اپنے چند اچھے کام گنوا دیں. حکومت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کام جو انہوں نے اپنے دور حکومت میں کیے, ڈینگی کو ہی لے لیں, پنجاب میں کیسے دکھائی وہ جو حبیب صاحب نے حبیب صاحب نے ابھی نعرے گنوائے, اپوزیشن کے نعرے بھی گن لے, اس کا پیٹ پھاڑ دوں گا, اس کو چوراہے پر لٹکا دوں گا, 30 دن کے اندر لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. کچھ نہ کچھ تو ڈیولپمنٹ کے کام انہوں نے کیے نا, یہ تو وہ بھی نہیں کر سکے. میں آپ کی اور حبیب صاحب کی حب کی داد دیتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ اس حکومت کی لاکھ تنقید کریں. اچھا. اس حکومت کی تنقید ہونی چاہیے. اس حکومت کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے, اکانومی پہ انہوں نے کام نہیں کیا. میرا خیال ہے کرونا کے اوپر بھی جب شہباز شریف صاحب انگلینڈ سے واپس آئے تو تب قابو پایا گیا, ورنہ عمران خان تھا تو نہیں پا سکتے تھے. کشمیر کا مسئلہ بھی میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے شاید یو این کے اندر اٹھایا تھا. باقی یہ افغانستان بھی میرا خیال ہے نواز شریف صاحب وہاں سے ہینڈل کر رہے ہیں. محب وہ جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے ان کو مل کے, جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے پچھلی گورنمنٹ کے, ان کو مل کے. اس حکومت نے تو کوئی کام نہیں کیے.
لیکن جس بات پہ حبیب صاحب تنقید کر رہے ہیں سیاسی نعروں کے اوپر، وہ سیاسی نعرے تو ہمارے اثاثے یہ ہیں، وہ اثاثے سے لے کے پاکستان میں کیا پراپرٹی نہیں، اس کا پیٹ پھاڑ دوں گا، اس کو گھسیٹوں گا، سیاسی نعرے تو ہر بندے کے اسی طرح کے ہیں۔ سیاسی نعرے ہر جماعت لگاتی ہے، اپوزیشن بھی لگا رہی ہے، حکومت بھی کہہ رہی کہ جناب ہم نے یہ اچھے کام کیے ہیں، اپوزیشن کام پر کوئی پریشر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم بریک کی جانب بڑھیں، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔